इतना बड़ा कुफ्र इन इबारतों के अंदर पाया जाता है कि अगर ये कुफ्र समंदर के अंदर डाल दिया जाए तो इनकी नहूसत से समंदर भी पनाह मांगे। इतना बड़ा कुफ्र है ये, जिसका इंशाअल्लाह ताला आज रद्द करना है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रमज़ान शरीफ में कुछ लोग उठे हैं जिनको ये शौक़ चढ़ा कि वो मेरी पेश करदा दलीलों का रद्द करें, तोड़ करें। और फिर मज़े की बात ये कि सिर्फ झूठ का सहारा लिया जा रहा है। और फिर जहां मैंने लाखों रुपए इनाम पेश करने का कहा कि ये तुम्हारा झूठ है, ये रसूलुल्लाह पर तुमने तोहमत लगाई है, इसको साबित कर दो, फ़कीर मुंह मांगा इनाम देगा। उसको ऐसे हज़म कर जाते हैं जैसे माँ का दूध बच्चा हज़म कर जाता है। मेरा रद्द करते हुए उन बातों को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, उन्हें पता है कि यहाँ कुछ न कुछ हमारा दाग लग सकता है, तो वहाँ पर वो दाग लगाने की जुर्रत करते हैं। लेकिन वो भी इंशाअल्लाह इस फ़कीर के एक सटके की मार है। अल्लाह रसूल के फजल व करम से सारे उनके दाव पेच जो है ना बिखर कर हवा में इंशाअल्लाह ताला हबा मंसूरा बना दिए जाएंगे। मैंने एक क्लिप के अंदर गुफ्तगू ये की थी रमज़ान शरीफ में कि रशीद अहमद गंगोही ने फतावा रशीदिया में नबी करीम अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा। ये फतावा रशीदिया है मेरे पास, ठीक है। इसका सफ़ा नंबर 241 है। सफ़ा नंबर 241 पर इसने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझको भाई कहो। ये देखें, सफ़ा नंबर 241 वर्क दा पासा खब्बा, साफ लिखा हुआ है। चूँकि हदीस में आपने ख़ुद इरशाद फरमाया था कि मुझको भाई कहो। मैंने ये बात भी तो की थी ना। तुम मेरा रद्द करने वाले, इस बात का जवाब कौन देगा? तुम्हें चाहिए था कि तुम हदीस पढ़ते और मुझे कहते कि आओ हमें मुंह मांगा इनाम पेश करो। हमने मुतालबा पूरा कर दिया, हमने हदीस से ये मसला दिखा दिया। मैं आज भी कह रहा हूँ, ये गंगोही ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चिट्टा झूठ बांधा, अपनी तरफ से बात घड़ कर नबी करीम अलैहिस्सलाम के खाते में डाली हुजूर की इज़्ज़त को कम करने के लिए। क्यों? जो उम्मत है सरकार की, ये तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को कुरान के हुक्म के ऐन मुताबिक अपने माँ बाप से बढ़कर समझते हैं। माँ बाप हो, भाई हों, बच्चे हों, बीवियाँ हों, माल तिजारत हो, जमा पूंजी हो, पसंद का मकान हो, रिश्तेदारी कुंबा कबीला हो, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नज़दीक बाद में है, रब रसूल पहले हैं। चूँकि सुन्नी मुसलमान ये अकीदा रखते हैं और उनको इसमें शिरक नज़र आता है, मुबालगा नज़र आता है, तो वो ये सबक पढ़ाते हैं कि रसूलुल्लाह का अदब इतना करो जितना बड़े भाई का किया जाता है। तो इस्माइल देलवी ने ये बात की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारे बड़े भाई हैं और उनका अदब बड़े भाई जितना करना है। तो इस झूठे मसले को साबित करने के लिए दलील तो चाहिए थी। ना कुरान से दलील मिली, ना हदीस से दलील मिली। तो गंगोही साहब ने एक झूठ घड़ कर रसूलुल्लाह के खाते में डाल दिया। अब जो लोग उठकर
میری تقریروں کا جواب دینے کی جرت کر رہے ہیں اور رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں رد کرنا ہے تو پھر بندے بن کے پورا رد کرو، آؤ نا میدان میں۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ فتاوی رشیدیہ ہے، صفحہ نمبر 241 پر نبی کریم علیہ السلام کے کھاتے میں جو تم نے جھوٹ باندھا، کیا کہتا ہے کہ حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو، لو فقیر منہ مانگا انعام دے گا، مجھے حدیث دکھا دو جہاں پر نبی پاک نے فرمایا ہو کہ مجھے بھائی کہو، منہ مانگا انعام پیش کروں گا، وگرنہ مانو کہ تم نے رسول اللہ کی عزت کو گھٹانے کے لیے، کم کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ پر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تو اس طرح جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کر نبی کریم علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال کر تم لوگ رسول اللہ کی عزت اور شان کو کم نہیں کر سکتے۔ بزرگوں کی شان میں زبان سنبھال کے بولو، ایک عام بشر کی سی تعریف کرو بلکہ اس سے بھی کم کرو۔ یہ کتاب تقویت الایمان میں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ نبی پاک کی بزرگوں کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو، جو ایک عام بشر کی سی تعریف ہے نا، بس نبی پاک کی تعریف اتنی کرو جتنی عام بشر کی ہوتی ہے۔ آگے کہتا ہے بلکہ اس میں بھی کمی کرو، یعنی ایک عام بندے سے بھی کم نبی پاک کی تعریف کرو، نبی پاک کا ادب بڑے بھائی جتنا کرو۔ تم نبی پاک کی تعظیم کو مٹانے کے لیے، ادب میں کمی لانے کے لیے اس طرح کے جھوٹ کا سہارا لیتے ہو، یاد رکھنا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیوں ورفعنا لک، آئے ہائے اوے تو لگا لے زور نبی کریم علیہ السلام کے ادب کو کم کرنے کے لیے، ذکر کو روکنے ٹوکنے کے لیے، پر میرے اللہ کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ، میں اب خود کہہ رہا ہوں، جنہوں نے میرا رد کرنا ہے نا، ہمت کریں جرت کے ساتھ ان باتوں کا رد کریں جو میں کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ فتاوی رشیدیہ میں نبی پاک پر جھوٹ باندھا کہ نبی پاک نے کہا ہو کہ میری عزت بڑے بھائی جتنی کرو، بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ادب، اللہ اکبر، ماں باپ رشتہ دار کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک کا ادب کرنا ہے، یہی اللہ کا قرآن بتاتا ہے، یہی مصطفیٰ کا فرمان بتاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے۔ اگر جس نے میرا رد کرنا ہے نا، میں کہہ رہا ہوں دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ پھر ساری امت کا عقیدہ ہے کہ اس ساری خدائی میں رحمت للعالمین صرف مصطفیٰ پاک علیہ السلام، حضور کے علاوہ کوئی اور نبی بھی رحمت للعالمین بولیں، وہ ساری کائنات کے نبی نہیں ہیں، تو ساری کائنات کے لیے رحمت کیسے ہوں گے؟ باقی ساری کائنات کے نبی بھی مصطفیٰ ہیں، ساری کائنات والوں کی رحمت بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
بولیے ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ رحمت للعالمین۔ یہ فتاوی رشیدیہ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ باقی جو بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، وہ بھی رحمت للعالمین ہو سکتے ہیں۔ یہ اسی میں لکھا ہوا ہے کہ باقی بھی کیا ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں، ہو سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے ہمارا رد کرنا ہے، بسم اللہ ایک قرآن کی آیت پڑھ دیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی رحمت کائنات بنائے، ایک آیت پڑھ دیں، ایک حدیث پڑھ دیں کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو رحمت للعالمین بنایا ہے، لگ پتہ جائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اچھا، اسی فتاوی رشیدیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ یہ صفحہ نمبر 245 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اس سے اوپر والا مسئلہ چھوڑ کے اس سے اوپر وہی لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ کی نہیں ہے، یہ حضور کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ دیگر اولیاء، انبیاء، علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، یہ اس نے لکھا ہوا ہے۔ تو ایک جس نے ہمارا رد کرنا ہے، یہ غلط لکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام رحمت کائنات ہیں، حضور کے علاوہ کوئی دوسرا رحمت للعالمین نہیں ہے۔ تو اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا جائے، توجہ ہے۔ اور پھر سرکار کے والدین کو صاف کافر لکھا ہوا ہے، ہمیں قرآن پڑھ کر سنایا جائے، حدیث پڑھ کر سنائی جائے، کہاں لکھا ہے یہ مسئلہ؟ قرآن نے نبی پاک کے والدین کو کافر کہا ہو، قرآن نے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث طیبہ کے اندر اپنے والدین کو کافر کہا ہو؟ نہ ایسا نہیں، بلکہ میں قرآن سے الحمدللہ بارہا ثابت کر چکا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی ساری لڑی حضرت آدم علیہ السلام تک پاکوں کی لڑی ہے، مسلمانوں کی لڑی ہے۔ اس میں کوئی ایک بھی بے ایمان ہے؟ بولیے نہیں ہے۔ تو بسم اللہ، جس نے ہمارا رد کرنا ہے تو ہم تو دعوت دیتے ہیں رد کرنے کی۔ یہ میرا ایک اور دعویٰ، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا؟ صفحہ نمبر 118 صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی کی، کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال نماز کے اندر آ گیا تو یہ بیل اور گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا خیال آئے گا تو نماز نہیں ہوگی، بیل اور گدھے کا خیال آئے گا تو نماز ہو جائے گی۔ کئی وجہ سے کفر ہے اس میں۔ ایک تو کہا کہ حضور کا خیال آ گیا، گدھے کا بھی آ گیا، حضور کا خیال گدھے کے خیال سے زیادہ برا، یہ بھی گستاخی۔ حالانکہ نماز کے اندر تو نبی پاک کا خیال کرنا ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث تو پڑھتے ہیں لوگ، لیکن پتہ نہیں اندھے ہو کر پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، 20 دن نبی پاک کے پاس رہے، جب جانے لگے تو نبی پاک علیہ السلام نے کچھ سمجھایا ان کو، ایسے نماز پڑھنا، یہ کام کرنا، وہ کام کرنا، نصیحتیں وصیتیں سرکار نے ان کو فرمائی۔ ایک بات سرکار نے ان سے یہ فرمائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ بولے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اوے میرے غلام،
نماز ایسے پڑھنا جیسے تم نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ نماز کیسے پڑھنا؟ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اکبر، آئیے میں سمجھاتا ہوں۔ سرکار کا فرمان یاد رکھیں، کیا فرمایا تھا؟ نماز کیسے پڑھنا؟ بولیں، جیسے مجھے نماز پڑھتے۔ یہ کہتے ہیں حضور کا خیال نماز کے اندر آئے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے۔ مثلاً ہاتھ اٹھانے ہیں نا، کان اوپر ہے، کہاں تک اٹھانے ہیں؟ سنی کہتا ہے یہاں تک اٹھانے ہیں، یہ کہتا ہے یہاں تک اٹھانے ہیں۔ سنی کہتا ہے یہاں تک اس لیے اٹھانے کہ نبی پاک نے یہاں تک اٹھائے۔ یہ کہتے ہیں یہاں تک اس لیے اٹھانے ہیں کہ نبی پاک نے یہاں تک اٹھائے۔ ذرا توجہ کیجیے گا۔ اس کے بعد ہیں ہاتھ باندھنے۔ سنی کہاں باندھتے ہیں؟ بولے یار کہاں باندھتے ہو آپ؟ ناف پر یا ناف کے نیچے، یہاں باندھتے ہیں نا۔ ہم سے پوچھو کیوں ہاتھ یہاں باندھتے ہیں؟ ہم کہیں گے نبی پاک علیہ السلام نے یہاں باندھے۔ ان سے پوچھو یہاں کیوں باندھتے ہو؟ تو جواب وہ کیا دیتے ہیں؟ بولتے ہی نہیں یار، پتہ نہیں گونگے بیٹھے ہیں۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ ایسے باندھے۔ اچھا، اس کے بعد جب جانا ہوتا ہے رکوع، ہم تو ایسے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ رکوع میں جاتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ان سے پوچھو ایسے کیوں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ایسا کیا۔ اچھا، ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، پھر ہاتھ لگاتے ہیں، پھر ناک لگاتے ہیں، پھر ماتھا لگاتے ہیں۔ یہ رکوع میں جاتے ہیں تو دھڑام ڈائریکٹ نیچے ایسے گرتے ہیں۔ ان سے پوچھو ایسے کیوں کیا؟ یہ کہیں گے نبی پاک نے ایسا کیا۔ ہم سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہیں گے نبی پاک نے۔ ذرا اتنا بولو، نماز ہو سنی کی، نماز ہو بابی کی، نماز ہو دیوبندی کی، نماز کے اندر نبی پاک کا خیال کھڑا ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، جس نے یہاں تک ہاتھ اٹھائے کیا سوچ کے اٹھا رہا ہے؟ نبی پاک نے یہاں تک اٹھایا، یہاں باندھ رہا ہے کیا سوچ کر کہ نبی پاک نے یہاں باندھے؟ اور پھر نبی پاک آرڈر بھی تھا نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے۔ کیا مطلب؟ ہاتھ اٹھانے لگو تو سوچنا میرے نبی کریم علیہ السلام نے کہاں تک ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ باندھنے لگو تو سوچنا نبی پاک نے ہاتھ کہاں باندھے۔ رکوع میں جانے لگو تو سوچنا نبی پاک نے رکوع کیسے کیا۔ سجدے میں جانے لگو تو سوچنا نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ کیسے کیا۔ اتحیات میں بیٹھنے لگو تو سوچنا نبی پاک اتحیات میں کیسے تشریف فرماتے۔ سلام پھیرنے لگو تو سوچنا نبی پاک نے سلام کیسے پھیرا۔ میاں نماز تیری ہو نماز میری ہو، جب سارے کام نماز کے اندر یہ سوچ کر کرنے ہیں کہ نبی پاک نے کیسے کیا ویسے ہم کرنا ہے۔ خدا کا واسطہ اتنا بتا، جب یہ سوچ کر کرے گا تو نبی پاک کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ چلو ان ساری باتوں کو سائڈ پر، جب اتحیات بیٹھو گے تو پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی، خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب پڑھیں گے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، خیال تو خیال، یہاں تو سلام بھی آیا پڑا ہے۔ نبی پاک کی نبوت کی، رسالت کے، نبی پاک کی عبدیت کی گواہی بھی آئی پڑی ہے۔ ابھی آگے چلو اللہم صلی علی محمد وعلی خیال کو اللہ نے محبوب کا نام نماز کے اندر رکھا اور درود بھی رکھا، سلام بھی رکھا۔ اب یہ مسئلہ بیان کرنے والے کہ نبی پاک کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، پہلے درود نکالو نماز سے، سلام نکالو،
پھر آج کے بعد یہ نہ کہو کہ ہم یہاں ہاتھ باندھ کر سنت پر عمل کر رہے ہیں، جب سنت کہو گے تو سنت کس کی؟ خیال تو جائے گا۔ تو یہ بدترین گستاخی ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ اچھا یہ کتاب ہے خلفائے راشدین، جس نے میرا رد کرنا ہے ذرا مزہ تو آئے نا اس کو بھی۔ میں یہ ہوم ورک دے رہا ہوں، بسم اللہ جواب دو۔ اب یہ کتاب کا نام پڑھ رہے ہیں خلفائے، کیا یہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کون تھا بھلا؟ سپاہ صحابہ کا ضیاء الرحمن فاروقی، حق نواز جھنگوی کے بعد یہ تھا ضیاء الرحمن فاروقی، اس کی کتاب ہے جی۔ اس کا صفحہ نمبر 273 اے ورکے دا پاسا کا 273 نظر آ رہے؟ یہ لکھا ہے دل میں گدھے کا خیال آ جائے اس لیے نماز ہوگی کہ گدھے میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جانے سے نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ پیغمبر میں معبود بننے کی صلاحیت ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر کی بن جائے گی۔ لو جی صاف لکھا ہے نبی پاک کا خیال آئے گا تو نماز نہیں ہوگی، اور سنیوں کی نماز الحمدللہ ہم کہتے ہیں جب تک مصطفیٰ کا خیال نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی۔ تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ، جس نے ہمارا رد کرنا ہے تو دے جواب، دے جواب ان کفریات کا، ان مسئلوں کو، ان مسائل کو، ان باتوں کو اللہ کے قرآن سے ثابت کر دو، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے ثابت کر دو۔ اگر نہیں ثابت کر سکتے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اگر تم ماننے پہ آ جاؤ گے تو میں اپنی پگڑی بھی اتار کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اللہ کا واسطہ اپنی آخرت خراب نہ کرو، نبی پاک کے بارے میں گندا عقیدہ رکھو گے تو پھر شفاعت کس کی لوگے ہیں؟ پھر نجات کی امید کس پر رکھو گے؟ پھر تمہیں کون اللہ کے غضب سے بخشوائے گا؟ اگر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ایسا ویسا عقیدہ رکھنا ہے تو خبردار لوگوں کی باتوں میں آ کر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ایسا ویسا عقیدہ نہیں رکھنا، بلکہ سرکار کے پیار اور محبت سے ہمیشہ اپنے دل کو معمور رکھنا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضور کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اب اسی مسئلے کو اگر شروع کر دوں تو 2 گھنٹے اس پر چاہیے، اتنی حدیثیں ہیں میرے سامنے۔ بخاری شریف، سرکار کے صحابی حضرت خباب، ان سے پوچھا گیا، ان کے شاگرد نے پوچھا استاد جی آپ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، بتائیے ظہر اور عصر کی نماز جب نبی کریم علیہ السلام پڑھاتے تھے تو کیا حضور قرآن شریف پڑھتے تھے نماز میں؟ کیونکہ مغرب عشاء فجر میں تو قرآن بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے نا، تو ہر ایک کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ظہر اور عصر میں آہستہ پڑھا جاتا ہے، تو جب نبی کریم علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے تو کیا آپ کو پتہ لگ جاتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی، نبی پاک علیہ السلام ظہر اور عصر میں تلاوت فرماتے تھے نماز پڑھاتے ہوئے۔ انہوں نے کہا بما تعرفون، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آواز آتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کہا حضور نماز پڑھاتے تھے، ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ باضطراب لحیتہ، حضور تلاوت فرماتے، چہرہ مبارک ہلتا، داڑھی مبارک سرکار کی ہلتی ہوئی ہمیں نظر آتے تھے۔ اب بتائیں صحابہ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں اور زیارت کس کی کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے۔ ایک اور صحابی، بخاری کے اندر سے پڑھ رہا ہوں، ایک اور صحابی کہتے ہیں جب ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے نا، نبی کریم علیہ السلام رکوع کرتے، ہم بھی رکوع کرتے، حضور رکوع کے بعد سجدہ میں تشریف لے جاتے، ہم کھڑے رہتے۔ ٹک ٹکی باندھ کرنا، بس آنکھیں حضور سے ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ سرکار سجدے میں، ہم حضور کو دیکھتے رہتے۔ نبی پاک علیہ السلام لمبا سجدہ فرمایا کرتے تھے، جب ہمیں لگتا نا کہ اب سر مبارک اٹھانے والے ہیں تو اب ہم جلدی سے سجدے میں چلے جاتے۔ تسبیحات پڑھتے، جیسے حضور سر اٹھاتے ہم بھی ساتھ اٹھا لیتے۔
اگلے سجدے میں پھر حضور سجدے میں چلے جاتے، ہم حضور کو دیکھتے رہتے۔ اب بتاؤ، یہ کہتے ہیں خیال آیا تو نماز گئی۔ صحابہ اللہ اکبر، بولیے سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ، اس مسئلے کا جواب ہمیں چاہیے اللہ کے قرآن سے۔ نبی پاک نے فرمایا ہو، اللہ نے فرمایا ہو کہ نماز کے اندر نبی پاک کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، اور بیل اور گدھے کے خیال سے نبی پاک کا خیال زیادہ برا ہے معاذ اللہ۔ یہ بات ہمیں اللہ کے قرآن سے دکھا دو، اگر نہیں دکھا سکتے تو ہم توبہ کی دعوت دیتے ہیں۔ مرنا ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، جواب دینا پڑے گا ان باتوں کا اللہ کی بارگاہ میں۔ تب تک جان نہیں چھوٹے گی جب تک نبی پاک کی بارگاہ کی ہوئی بے ادبیوں اور گستاخیوں کا جواب نہیں دے لو گے۔ توجہ ہے؟ یہ دیکھنا یار، یہ تو اتنی بڑی بات ہے۔ میں آپ کو قرآن کے اندر سے سورہ توبہ کے اندر سے ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی گم ہو گئی، نبی پاک نے فرمایا صحابہ اونٹنی ڈھونڈو، صحابہ اونٹنی ڈھونڈنے لگ گئے۔ ایک منافق بولا، کہتا دیکھو نبی بنا پھر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نبی ہوں، اور حال یہ ہے کہ ان کو اپنی اونٹنی کی خبر نہیں، اونٹنی کہاں ہے۔ نبی ہوتے تو بتا نہ دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام کو منافقوں کی اس بکواس کا علم ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام منبر پر تشریف لائے، فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا بنے گا جن کو اپنے نبی کے علم کے بارے میں شک ہے۔ فرمایا جو دل کرتا ہے مجھ سے پوچھو، جو پوچھو گے میں مصطفیٰ جواب عطا فرماؤں گا۔ ٹائم تھوڑا ہے، باتیں زیادہ کرنی، ذرا توجہ کیجیے گا۔ اچھا، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے بلا لیا منافق کو، فرمایا تو نے یہ کہا میرے بارے میں کہ میں نبی ہوں لیکن اونٹنی کا نہیں پتا کہاں ہے، تو نے یہ بات کی؟ کہتا جی نہیں میں نے نہیں کی۔ فرمایا تو نے کی ہے؟ کہتا ہے نہیں کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا ہے، تو نے بات کی ہے۔ پھر پتہ کیا کہتا ہے، اللہ کی قسم میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ جب اس نے مذاق کا کہا نا، اب یہ بارگاہ عام بارگاہ تھی یا اللہ کے حبیب کی بارگاہ تھی؟ اللہ کے حبیب کی بارگاہ۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، سورہ توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اوے بے ایمانو، مذاق مسخری کا بہانہ نہ بناؤ تم نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ کی بے ادبی اور گستاخی کر کے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد کافر بن چکے ہو۔ جس نے صرف اتنا کہا کہ ہیں نبی، اونٹنی کا پتہ نہیں، اللہ فرماتا ہے بہانے نہ بنا، تو کافر ہو گیا۔ جو اتنا کہے وہ تو کافر ہو جائے، اور جو حضور کے خیال شریف کو گدھے کے خیال سے زیادہ برا کہے، بتائیے کیا وہ مسلمان رہا؟ نہیں۔ تو یہ اتنا بڑی گستاخی اور توہین ہے۔ دے کوئی جواب اگر دیتا ہے تو۔ یہ تقویۃ الایمان میرے ہاتھ میں ہے، اس میں لکھا ہے صاف کہ نبی کریم علیہ السلام اور اللہ کی جتنی مخلوق ہے، اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ بڑی مخلوق کون ہے؟ اللہ کی کتنی مخلوقیں ہیں سبحان اللہ، سب سے بڑی عظمت والی مخلوق کون ہے؟ انبیاء کرام۔ ان سے بڑھ کر کوئی مخلوق ہے؟ تو یہ کیا کہتے ہیں، ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے ذلیل ہے۔ کیا ہر مخلوق ذلیل ہے؟ نہیں، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ ہر مخلوق ذلیل نہیں، کیوں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ پتہ چلا نہ سارے عزت والے نہ سارے ذلت والے، کئی عزت والے ہیں کئی ذلت والے ہیں، تو ساری مخلوق ذلیل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ یہ کہتے ہیں ہر مخلوق ذلیل، اللہ فرماتے ہیں اولاد آدم کو عزت۔ اچھا، ایک دعویٰ ہوتا ہے پھر اس کی دلیل ہوتی ہے۔ تقویۃ الایمان میں دعویٰ کیا گیا کہ ہر مخلوق ذلیل ہے، ٹھیک ہے، دلیل کیا دی؟ حاشیے پر دلیل مولوی خرم علی نے دلیل دی۔ کیا دلیل؟
کہتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ اکرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم سب اس وقت ذلیل تھے۔ یہ ترجمہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ کتاب والا لکھ رہا ہے کہ ہر مخلوق ذلیل ہے، بڑی ہو یا چھوٹی۔ بعد میں آنے والا حاشیہ چڑھا رہا ہے، دلیلیں دے رہا ہے، کیونکہ بعد والوں کا کام ہوتا ہے جہاں پر دعویٰ ہو دلیل نہ ہو وہ دلیل ذکر کرتے ہیں۔ بعد والے نے دلیل دی، کہتا ہے دیکھو نا جنگ بدر کے موقع پر اللہ نے نبی پاک اور صحابہ کو فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم سب اس وقت ذلیل تھے۔ یہ تقویۃ الایمان کا حاشیہ۔ تو یہاں صحابہ کو اور رسول اللہ کو ذلیل کہا گیا، کیا یہ گالی نہیں ہے؟ ذلیل کہنا کیا یہ گالی نہیں ہے؟ گالی ہے۔ بولو ایمان والے ہو، ذلیل کہنا وہ بھی اللہ کے محبوب اور محبوب کے صحابہ کو، کیا یہ بدترین گالی نہیں ہے؟ بدترین گالی ہے۔ اب قرآن سے پوچھنا ذلیل کون ہے؟ 28واں پارہ اللہ فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، فرمایا کائنات کا سب سے بڑا ذلیل وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ ذلیل کون ہے؟ ہر کوئی ذلیل نہیں، جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ اور عزت والے کون ہیں؟ وہ بھی 28واں پارہ سورہ منافقون وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے مومنوں کے لیے، لیکن منافقوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ رمضان شریف کے ایک جمعہ میں میں نے ایک عبارت فضائل اعمال سے پیش کی تھی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پارینہ داستان کہا گیا ہے، اور کہا کہ اس کا بار بار دہرانا نہ کارآمد ہے، نہ تسلی بخش ہے، نہ مفید ہے۔ میں نے صفحہ نمبر بھی بتایا تھا کہ صفحہ نمبر 703 ہے، میں نے بتایا تھا، میرے خیال صفحہ نمبر 703 تھا اس کا شاید۔ یہ ایک حقیقت ہے، سرکار نے یوں کیا تھا نا، اور ایک دین اور ایک نظام اس مسلمانوں کو دے دیا اور سرکار نے یوں انقلاب برپا کیا۔ سارا کچھ لکھنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن کٹا لیکن تو بعد کھلا ہوتا ہے، سمجھ آئی نا؟ تسی بڑے چنگے بندے ہو، پنجو پلا لے ہو، لیکن سمجھ گیا نا؟ لیکن کا جملہ کہاں لگایا جاتا ہے جہاں بندے نے کچھ اعتراض کرنا ہو، جہاں کوئی نقص نکالنا ہو، وہاں بندہ لیکن کے بعد اپنی بات کا آغاز کرتا ہے۔ کہتا ہے یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے، نہ کار آمد اور مفید۔ میرے جواب میں ضلع لیہ سے انہوں نے ایک بندے کو آگے لگایا کہ چل تو اس کو جواب دے، یعنی مجھے جواب دے۔ اب مجھے جواب دیتے ہوئے اس بندے نے مجھ سے ایک مطالبہ کیا ہے، وہ مطالبہ میں پہلے آپ کو سناتا ہوں، پھر میں نوکر بادشاہ، میں مطالبہ پورا کرنے تیار ہوں انشاءاللہ۔ کسی ماں نے آج تک ایسا بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلائل کی دنیا میں پھنسا لے، اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، تاکہ فضائل اعمال صفحہ 703 کے اوپر یہ لکھا، وہ جاہل آدمی یہ فضائل اعمال ہے اور یہ صفحہ 703 ہے۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر تجھے شرم نہیں آئی جھوٹ بولتے ہوئے؟ میرا چیلنج ہے نسل رضا خانیت کو، قیامت تک وہ فضائل اعمال سے یہ عبارت نکال کر دکھا دیں جو اس موصوف نے پڑھی ہے۔ ہماری تو زندگی گزری ہے، ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں فضائل اعمال کو، اور روزانہ پڑھی جاتی ہے مسجد کے اندر۔ اگر کوئی رضا خانی حلالی ہے نا، اپنے باپ کا ہے،
اور اس نے ماں کا حلال کا دودھ پیا ہے تو وہ اس عبارت کو فضائل اعمال سے نکال کر دکھائے۔ جس دن یہ رضا خانی مجھے یہ عبارت فضائل اعمال سے نکال کر دکھا دیں گے تو میں سب کے سامنے کان پکڑ کر معافی مانگوں گا اور مذہب رضا خانیت کو قبول بھی کروں۔ قیامت تک چیلنج ہے کہ یہ ثابت کر دیں۔ تو بہرحال بعد میں جو سننا چاہے میں سنا سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر تم ایک باپ کے ہو، اگر اپنے حقیقی باپ کے ہو، تمہارا کوئی واقعی کوئی باپ ہے، تم سچے ہو، تو صفحہ نمبر 703 پر یہ چیز دکھا دو۔ پھر آگے کہا کہ میں تمہارا مسلک قبول کر لوں گا۔ یہ سارا کوئی ریکارڈ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو نے مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولا، اس کتاب کے اندر وہ کہتا ہے سرے سے یہ بات ہے ہی نہیں۔ ایک منٹ، کہتا ہے کہ سرے سے یہ بات کتاب میں موجود نہیں ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، لہذا اگر ایک باپ کے ہو، سچے ہو، حلالی ہو، تمہارے اندر جرت ہے تو حوالہ دکھا دو۔ بسم اللہ، میں حاضر۔ جتنی گالیاں مجھے دی میں نے اللہ کی رضا کے لیے گالیاں معاف کی، کسی ایک گالی کا جواب میں نہیں دوں گا، کیونکہ میں نبی پاک کے دین کا مبلغ ہوں، اپنے خاندان کا مبلغ نہیں ہوں۔ اور جہاں تک اس عبارت کا تعلق ہے تو یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، صفحہ نمبر 703 اٹھائیے۔ یہ دیکھیں جی، صفحہ نمبر 703 ہے۔ یہ وہ عبارت کھڑی جو میں نے پڑھ کر سنائی تھی، یہ وہ عبارت کھڑی ہے، من و عن ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہے، پورے کا پورا جملہ کھڑا ہے یہاں پر۔ اب جس کے من میں آئے پائے روشنی، ہم نے تو سر عام دل جلا کر رکھ دیا۔ میری نیت رب جانتا ہے، اگر ذلیل کرنا اور فساد مقصود ہوتا تو جس نے مجھے ایک گالی دی ہے 2 میں بھی سنا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہیں، یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی ہوئی ہے نا، اس سے توبہ کی جائے، اس سے رجوع کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بے ادبیاں رسول اللہ کی ہوئی ہیں کتابوں میں، ان سب کو اس سے اعلان برات کیا جائے، توبہ کی جائے، تاکہ ہم ایک ہو سکیں۔ جب تک وہ بے ادبی، توہین اور گستاخی برقرار رہے گی، ہمارا اکٹھے ہونا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اکٹھے ہونا تب فائدہ مند ہے جب ہم ان گستاخانہ چیزوں کو چھوڑ دیں۔ واللہ ہمارے اندر جو چیزیں ہیں ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے میرے جواب میں ایک اور بات کہی کہ تمہارے فلاں مولانا صاحب نے کہا ہے کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ میں کہتا ہوں بالکل اس نے غلط کہا ہے، بالکل غلط فتویٰ دیا ہے، جھوٹا فتویٰ دیا ہے، ہم اس کا رد کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے دھڑے کا بندہ ہے، ہم اس کا رد کرتے ہیں، ہم بندہ پرست نہیں ہیں، الحمدللہ ہم دین پرست ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بھی غلطی ہوگی، ہم اس کو بھی غلطی مان کر اس کا رد کریں گے، غلطی کا دفاع نہیں کریں گے۔ لیکن مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ایک بندہ اصلاح کی نیت سے آپ کو گزارش کرے کہ اللہ کا واسطہ، ادب سے گزارش کرتا ہوں یہ چیز صحیح نہیں، اس کو چھوڑ دیں، آپ آگے سے اس کو لتاڑنا شروع کر دیں گالیوں کے ساتھ، تو بسم اللہ، میں نے مطالبہ بڑی عاجزی کے ساتھ پورا کر دیا ہے۔ اب میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، بس یہی کہوں گا کہ جو الفاظ آپ نے اپنی زبان سے کہے۔ اگر کوئی رضا خانی حلالی ہے نا، اپنے باپ کا ہے اور اس نے ماں کا حلال کا دودھ پیا ہے تو وہ اس عبارت کو فضائل اعمال سے نکال کر دکھائے۔ جس دن یہ رضا خانی مجھے یہ عبارت فضائل اعمال سے نکال کر دکھا دیں گے تو میں سب کے سامنے کان پکڑ کر معافی مانگوں گا اور مذہب رضا خانیت کو قبول بھی کروں۔ قیامت تک چیلنج ہے کہ یہ ثابت کر دیں۔ انہی لفظوں کی لاج رکھ لیں، صفحہ نمبر 703 پر یہ جملہ موجود ہے، کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان کی چھپی ہوئی کتاب میں۔ وما علیہ الا البلاغ